बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ़्ते हम अल्लामा इक़बाल की नज़्म तुलूए इस्लाम के मज़ीद 8 अशार समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त इस सिलसिले की 5वीं किस्त 5वीं वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में, इस किस्त में पहले शेर में फरमाते हैं, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ग़ुलामी की ज़िंदगी, किसी कौम का आज़ाद ना होना, किसी और का महकूम होना, शमशीरें तलवारें। आज के ज़माने में आप गन्स इसके मायने ले सकते हैं, ज़ाहिर है वॉर में गन्स यूज़ होती हैं। तदबीरें, प्लानिंग जो हम करते हैं, सोच व विचार करते हैं किसी मामले को हैंडल करने के लिए, तो ज़ाहिर है कि जो भी ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, तदबीरें बनाते हैं, मुराद ये है। ज़ौक़े यकीन, मुस्तहकम ईमान, पक्का ईमान। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जब कोई कौम महकूम होती है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही होती है, तो वो कुछ भी प्लानिंग कर ले, उसके पास कितना ही असलहा हो, वो किसी काम का नहीं है। उससे वो तरक्की नहीं पा सकती, उससे वो तरक्की की मंज़िल को तय नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती है वो, इसलिए कि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है। उसे तो खाने पीने रहन सहन का भी हक़ नहीं है, तो वो कहाँ जाकर दुश्मनों से मुकाबले करती फिरेगी, दुश्मनों के ऊपर अपना असलहा यूज़ करेगी, जिहाद करेगी, जंग करेगी। ना ही उसकी कोई प्लानिंग काम आ सकती है, क्योंकि उसकी जो भी प्लानिंग है वो दूसरे आकाओं के हुक्म की ताबे होगी। तो वो तो फिर आज़ादी वाली प्लानिंग हुई नहीं ना। जैसे आज के दौर में आप देख लीजिए कि हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन हुआ क्या कि हम महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो हमारे ऊपर मुसल्लत अमेरिका हो, कोई और हो, मगर हम महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जितनी भी तदबीरें हैं, जितनी भी प्लानिंग हमारी हैं, वो सारी की सारी नाक़िस होंगी, वो किसी काम की नहीं होंगी जब तक कि हम अपने आप को उनसे आज़ाद नहीं करेंगे। उस ज़माने में फ़िज़िकली हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ब्रिटिश रूल कर रहा था अनडिवाइडेड इंडिया पे, तो वो उस ज़माने के लिहाज से लिखा गया शेर था। लेकिन आज के तनाजुर में, आज के ज़िंदगी में, या पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, या मुस्लिम दुनिया के जो हालात हैं, उनको अगर सामने रखें तो ये शेर आज भी वही कुछ कह रहा है जो उस ज़माने में कह रहा था। आज भी वो वैलिड है, आज के हालात की भी तर्जुमानी कर रहा है ये शेर। और जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, अगर पक्का ईमान मुसलमानों में पैदा हो जाए तो फिर ये जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं ये कट सकती हैं। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज़ोर बाजू, उसके बाजू का अंदाज़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि मर्द मोमिन की तो नज़र भी इतनी तेज़ होती है कि तकदीर बदल देती है अपनी कौम की। तो जिसकी नज़र इतनी तेज़ हो, उसके हाथों का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके हाथ कितने मज़बूत होंगे। इस्लाम के दौर अव्वल बार बार उसी का हवाला देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अब मिसाल सिर्फ वही दौर रह गया है। इसके अलावा हमने जो भी 1000 साल हैं या जो भी 1200 साल हैं, हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी न किसी सूरत में। तो जब भी आज़ादी का, आज़ाद कौम का हवाला दिया जाएगा, तो वही दौर है जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रफ़क़ा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का दौर था। इसके अलावा हम किसी दौर की मिसाल दे ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारा कोई और दौर, सुनहरी दौर रहा ही नहीं है, जहाँ मर्द मोमिन मौजूद हो
اور ان کی نگاہیں موجود ہوں۔ ہاں، ایک چھوٹا سا حوالہ اگر دینا چاہیں تو 1965 کی وار جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی تھی اس کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں طاقت ایمانی دیکھنے میں آئی تھی۔ بھارت کا جو یہ پلان تھا کہ ہم تو صبح رات میں حملہ کریں گے، صبح جا کے لاہور میں جو ہے وہ چائے پئیں گے، ناشتہ کریں گے، تو وہ اس کی پلاننگ کیوں فیل ہو گئی؟ اس لیے کہ امت یا پاکستانی قوم میں اچانک ایک ایسا ایمان ابھرا تھا کہ پوری قوم صرف چند گھنٹوں میں صدر پاکستان کے کہنے پر متحد ہو گئی تھی۔ جب عوام متحد ہو گئی تو آرمی کو بھی پھر جوش آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہندوستان جو پورے پاکستان پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، کس طرح منہ کی کھا کے گردن جھکا کے واپس پلٹا تھا۔ یہ طاقت ایمانی تھی۔ جب طاقت ایمانی پیدا ہوئی تو وہ تقدیر جس کے تحت پاکستان کو فتح ہو جانا تھا وہ تقدیر بدل گئی۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیر ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ولایت، ولی ہونا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، بادشاہی، دنیا پہ حکومت کرنا، یعنی ایک ہو گیا آخرت کی حکمرانی ولایت، ایک ہو گئی بادشاہی دنیا کی حکمرانی، علم اشیاء کی جہانگیری، علم اشیاء مختلف چیزوں کے بارے میں علم، معلومات، یا آپ سادہ لفظوں میں کہہ دیجئے سائنس، اس کی جہانگیری، اس کا پوری دنیا میں پھیلنا اور پوری دنیا پہ حکمران ہونا سائنس کا۔ کہہ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیر ہے، کہ ایک نقطۂ ایمان ہے، یقین ہے، صرف یقین، یقین کی یہ تفسیر ہے، یقین کا یہ خلاصہ ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں یقین ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کو ولایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی قربت، اگر آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ پکا ہے۔ بادشاہی، اگر آپ کو اپنی ذات پر پکا ایمان ہے تو آپ دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علم پر یقین ہے تو آپ سائنس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، جس طرح کا ایمان، جس طرح کا یقین پیدا ہوگا اس طرح کا مقام آپ کو مل جائے گا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ ہوس جو ہے انسان کی اپنی لالچ، خواہش، وہ چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتی ہیں، سینوں میں بت کھڑے کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ جب ان کی قوم، ان کے باپ سمیت بت پرستی میں مشغول تھے تو وہ ایک ان کو سمجھانے کی خاطر ایک چھوٹی سی مثال دے رہے تھے کہ دیکھیں یہ ستارے ہیں، یہ خدا ہیں۔ جب ستارے مدھم پڑ گئے، کہتے ہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، خدا کو تو کبھی زوال ہی نہیں ہے۔ چاند نکلا، چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی، چاند غروب ہو گیا جا کے، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ یہ بھی تو ڈوب گیا۔ سورج نکلا، اس میں روشنی زیادہ تھی، کہہ رہے ہیں یہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو بہت زیادہ روشنی ہے۔ تنزن ان سے پوچھا، پھر جیسے ہی سورج غروب ہوا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی ڈوبتا ہے، اسے بھی زوال ہے، اس کی بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے دنیا میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بس خدا تو پھر وہی ہو سکتا ہے نا جسے زوال نہ ہو، جو اس طرح سے فزیکلی سامنے نظر نہ آتا ہو۔ جو سامنے فزیکل شے نظر آئے گی اسے تو تباہ ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی نظر جو ہے نا، جو ہر چیز کو بھانپ لے، ہر چیز کے بارے میں پتہ چلا لے کہ یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، تو ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ مختلف قسم کے
خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں، ہمارا سینہ جو ہے وہ، ہمارا دل جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے، کہیں عشق و محبت کے چکر میں ڈالتا ہے، کہیں مال و دولت کے چکر میں ڈالتا ہے، کہیں وطن کی محبت آ جاتی ہے، کہیں قومیت بیچ میں آ جاتی ہے، کہیں ذات، رشتے، فرقے یہ آ جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام شرک کی طرف لے جاتی ہیں، بت پرستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنے اندر ابراہیمی نظر پیدا کرو، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ ڈالو اور سوچو کہ کہاں کہاں آپ شرک کر رہے ہو، کہاں کہاں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کر رہے ہو، چاہے عملاً، ظاہری، باطنی۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستہ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ تھوڑا سا مشکل شعر ہے تو الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تمیز، فرق، ڈفرنس، ڈسٹنکشن، بندہ و آقا، ایمپلائی اینڈ ایمپلائر، غلام اور مالک۔ فساد آدمیت انسان کی تباہی اور بربادی ہے، انسان کا بگاڑ ہے، انسانیت کا نقصان ہے۔ حذر، بچو، پناہ مانگو۔ چیرہ دستہ، ظالم، جابر، اس کے معنی ہوتے ہیں زبردستی کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ فطرت، قدرت، تعزیریں، سزائیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ و آقا کی جو ڈسٹنکشن ہے، فرق ہے، تمیز ہے، جو آج ہم نے اس دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، جبکہ اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا تھا، لیکن ہم نے ملازمت کی صورت میں دوسری غلامی کو پیدا کر دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو فرق ہے، ڈسٹنکشن ہے، یہ انسانیت کی تباہی کا موجب بنتی ہے، انسانیت اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اے ظلم کرنے والے، اے جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، بچ، کیونکہ قدرت کی جو سزائیں ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ قدرت جو سزائیں انسان کو یا کسی قوم کو دیتی ہے، وہ اس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ دنیاوی معاملات میں تو آپ ظاہر ہے کہ کئی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں، کہیں ایکسکیوز کر کے جان چھوٹ جاتی ہے، کہیں کچھ پیسے دے دلا کے جان چھوٹ جاتی ہے، کہیں نظریں بچا کر جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کے سامنے جب آپ جاتے ہیں، قدرت جب اپنا انتقام لینے پر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تعزیریں، اس کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ آپ دور نہ جائیے، آپ پاکستان کی ہسٹری پہ ایک نظر ڈالیے، 1947 سے لے کر آج تک کتنے ہی لوگ آپ کی نظروں کے سامنے آئے ہوں گے جو جبر کرتے ہوں گے، جو زبردستی کرتے ہوں گے آپ کے سراؤنڈنگ میں، اور پھر آپ ان کا حشر دیکھیے، ان کو کس طرح کی قدرت نے سزائیں دیں، ان کا کیا انجام ہوا، وہ بھی آپ دیکھیے۔ آپ کو بڑی آسانی سے یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے لوگوں نے فرعون بننے کی کوشش کی، فرعون کے نقش قدم پر چلے، اور پھر کس طرح فرعون کی طرح برباد بھی ہو گئے۔ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے وہ لوگ۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ حقیقت، ریالٹی، شے، چیز، خاکی، مٹی سے بنا ہوا، یعنی یہاں مراد ہو گئی انسان، نوری، نور سے، روشنی سے بنا ہوا، یہاں مراد ہو گئی فرشتہ، خورشید، سورج، ذرہ، پارٹیکل آف دا ڈسٹ، کسی بھی چیز کا پارٹیکل، آپ چھوٹا سا نقطہ لے لیجئے، ٹکڑا لے لیجئے۔ دل اور چیرنا، کاٹنا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ریالٹی ایک ہی ہے، ہر چیز ایک ہی نقطے سے پروئی ہوئی ہے۔ خالق کائنات نے یہ جو کائنات بنائی ہے تو ہر چیز کو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ کر دیا ہے، ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔
چاہے انسان ہے یا فرشتہ ہے ایک ہی ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں وہ. سورج ہو یا زمین کا ایک ذرہ ہو، انٹر ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. تو مثالاً کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین کے کسی پارٹیکل کو ہم کاٹتے ہیں تو سورج کا لہو ٹپکتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اے مسلمان، اگر انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا سوچتا ہے کہ کیا فرشتہ نہیں تڑپتا ہوگا؟ کیا فرشتے کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. لہٰذا کسی انسان کو نقصان مت پہنچا، ہر انسان کے ساتھ بھلائی کر، خیر خواہی کر، تاکہ تیری بھلائی، تیری خیر خواہی کی وجہ سے فرشتے بھی خوش ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق راضی ہوگی تجھ سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. آپ نے ابو بن ادم کی پوئم تو پڑھی ہوگی، جہاں مختصراً بتا دیتا ہوں، یاد دلا دیتا ہوں آپ کو، کہ جہاں وہ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی کھڑکی میں سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے پاس 2 کتابیں ہوتی ہیں، ایک سلور کی، چاندی کی، اور ایک گولڈ کی، سونے کی. وہ چاندی کی کتاب میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے فرشتہ، چاندی کے قلم سے، چاندی کی انک سے. ابو بن ادم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کتاب میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جنہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ابو بن ادم اس کو کہتے ہیں کہ کیا میرا نام اس کتاب میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں. ابو بن ادم مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرا کتاب میں نام نہیں ہے، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں. دوسرے دن یہ فرشتہ پھر آتا ہے، آج سونے کی کتاب میں سونے کے قلم سے، سونے کی انک سے نام لکھ رہا ہوتا ہے. تو ابو بن ادم کہتے ہیں کہ آج اس کتاب میں، سونے کی کتاب میں کن کے نام لکھتے ہو؟ تو کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. تو ابو بن ادم کہتے ہیں کہ کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کا نام ہے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. لہٰذا اس کی مخلوق کا خیال رکھیے، خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ نوری اور ناری اور خاکی کوئی فرق نہیں ہے، تینوں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. مگر خاکی کو، انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو نوری تڑپ اٹھتا ہے، فرشتہ تڑپ اٹھتا ہے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم، پکا ایمان، مضبوط ایمان، عمل پہ ہم، مسلسل کوشش کرتے رہنا، مسلسل جد و جہد کرتے رہنا. محبت فاتح عالم، محبت عالم، دنیا کو فتح کرنے والی طاقت. جہاد زندگانی، زندگی کی جو یہ کشمکش ہے، جد و جہد ہے، اسے بھی تو جہاد ہی کہیں گے. شمشیریں، تلواریں. تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر مرد مسلمان کی کوئی تلوار ہے، کوئی طاقت ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں، 3 ہتھیار ہیں جو مسلمانوں کی طاقت ہیں. یقین محکم، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا ایمان ہونا. عمل پہ ہم، جو کوشش وہ کر رہا ہے اس پر بھی پکا ایمان ہونا اور اسے مسلسل کرتے رہنا. یہاں وہی تحریک پاکستان سامنے آتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اپنے بازو پر، اپنی قوت پہ یقین، اور اس کے بعد مسلسل کوشش. محبت فاتح عالم، اور پھر تیسری چیز پوری دنیا کے ساتھ محبت، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ محبت. بس یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، آپ کے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے اس دنیا کو فتح کرنے کا. اور یہی آپ کی تلواریں ہیں، فزیکل تلواریں اپنی جگہ پر، لیکن یہ وہ تلواریں ہیں جس سے آپ پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہو، پوری دنیا کا دل جیت سکتے ہو. چبایت
مرد را طبع بلندے مشرب نابے دل گرمے نگاہ پاک بینے جان بےتابے. فارسی کا پورا شعر ہے. چبایت مرد را ایک انسان کو کیا چاہیے؟ طبع بلندے طبیعت کی بلندی، عادتوں کی خصلتوں کی بلندی، مشرب ناب خالق حقیقی سے ملنے کی تڑپ، دل گھر میں جوش اور جذبے سے بھرا ہوا دل، نگاہ پاک بینے حرص اور لالچ سے پاک نظر، پاکیزہ نظر، نظر کی پاکیزگی صفائی، جان بےتابے بے چین روح، بے چین جان، بے چین دل. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد مسلمان کو جو چیزیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ بہت تھوڑی سی ہیں. مال و دولت کو چھوڑیے، مقام اور مرتبے کو چھوڑیے، جاہ و حشمت کو چھوڑیے، شان و شوکت کو چھوڑیے، یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے. وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے. زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہیں طبیعت کی بلندی، عادتوں کی بلندی، نیک عادات، نیک خصائل، اچھی عادتیں، مشرب ناب اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اچھا ہے، جتنی زندگی ملی ہے وہ بہتر ہے، مگر مجھے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ میں اس کے سامنے جاؤں تو سرخرو ہو جاؤں اور وہاں پہ میری بدنامی نہ ہو، مجھے شرمندگی نہ ہو. دل گرم جوش دل ہو، جوش اور جذبات سے بھرا ہوا دل ہو، جھوٹے جذبات نہ ہو، سستی کاہلی نہ ہو، بلکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک لگن ہو. نگاہ پاک بینے پاکیزہ نظر ہو، صاف ستھری نظر ہو، کہیں بھی لالچ حرص طمع نہ ہو. انسان لالچ کے ذریعے حرص کے ذریعے جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ بالکل پاکیزہ صاف ستھری نظر ہو. تمام معاملات کو وہ ایک پاکیزہ نظر سے دیکھے، اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے، بری چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، برائی کی طرف نہ جائے، اچھائی کی طرف جائے. نگاہ پاک بینے جان بےتابے بے چین روح، بے چین دل ہونا چاہیے کہ بس ایک مقصد بنا لیا ہے، مقصد نیک ہے تو اسے حاصل کرنا ہے، ایک ٹارگٹ ہے اسے اچیو کرنا ہے. بس یہ لگن مسلمان مرد کے اندر ہونی چاہیے. باقی تمام چیزوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیجیے. تو یہاں ہمارا 8 اشعار کا جو یہ سلسلہ ہے 5ویں قسط وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. اشعار کو حسب معمول ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرا دستان، سخت ہے فطرت کی تعزیریں. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. چبایت مرد را طبع بلندے مشرب نابے، دل گر میں نگاہ پاک پینے جان بےتابے. ان اشعار کو ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اگلی قسط تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.